हुकूमत की मुआशी इस्लाहात को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। मारूफ आलमी मुआशी जरीदे ब्लूमबर्ग ने शरह नमू और रोजगार के मौक़े में इजाफे की पेशगोई की है। वज़ीर आज़म इमरान खान की गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 5.37% GDP शरह हासिल करने पर हुकूमत को मुबारकबाद। गैर कानूनी दरामद की हौसला शिकनी के लिए अहम इक़दाम। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पाकिस्तानी रुपयों में मखसूस मसनूआत की अफगानिस्तान बरामद और अफगानिस्तान से चोलकोज़े की दरामद पर आयद 45% रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करने की मंजूरी दे दी। चार्ल्स गुथरी ने भी तस्दीक कर दी कि राना शमीम का बयान हल्फी पर नवाज शरीफ के घर पर दस्तखत हुए। शरीफ खानदान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का मौक़िफ़। शरीफ खानदान करप्शन की सजा से बचने के लिए अदलिया को दबाव में लाने की साजिश कर रहा है। मियां नवाज शरीफ इस साजिश का मरकजी किरदार है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमारा चैलेंज अपोजिशन नहीं महंगाई है, जिस पर काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। अपोजिशन से सियासी अंदाज में निमटने की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में बयान। भारतीय अफवाज मकबूजा वादी में मावराए अदालत कत्लेआम कर रही है। बरतानवी पुलिस को भारतीय आर्मी चीफ, वज़ीर दाखिला समेत 8 हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई के लिए डोसियर दिया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के वॉर क्राइम यूनिट को सबूत फराहम कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में कश्मीर लीगल फोरम के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। और सर्द मौसम का नया स्पेल। आइंदा 12 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में तूफानी हवाएं। NDMA ने सूबाई और जिले डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को हाई अलर्ट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैबिनेट आवर में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। Contradiction that India is referred to as the world's largest democracy, while not only recently enshrining Modi's fascism into law with the Citizenship Act, but continuing to maintain the most militarized zone in the world in Kashmir with up to 1 million troops. आगे तो उनको टारगेट बनाया गया। पहला टारगेट बनाया, किसी की आंखें चली गई और 5-6 लड़कों को पकड़ा और आज तक उनका कोई नाम ही नहीं है कि वो कहाँ पर है।
खबर टॉर के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान के ट्वीट की। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता 3 साल के दौरान 5.37% GDP की शरह हासिल करने पर हुकूमत को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि शरह नमू में इजाफे से बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके और फीकस आमदन में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा हुकूमत की माशी इस्लाहात को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। वजीर आजम ने कहा कि मारूफ आलमी माशी जरीदे ब्लूमबर्ग ने शरह नमू और रोजगार के मौके में इजाफे की पेशगोई की है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान को उन 3 ममालिक में शामिल किया गया है जिन्होंने इस वबा के दौरान इंसानी जानों को बचाने के साथ साथ रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया। काबीना की इक्तसादी राबता कमेटी ने गज़ाई बहरान को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी रुपयों में मखसूस मसनूआत की अफगानिस्तान को बरामद और अफगानिस्तान से चलगोज़ी के दरामद पर आयद 45% रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है ताकि गैर कानूनी दरामद की हौसला शिकनी हो सके। इस्लामाबाद में ECC के होने वाले इजलास की वज़ीर ख़जाना ने वर्चुअल सदारत की। इजलास में कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए थर्ड पार्टी खिदमात के लिए मंजूरी दी गई। पाकिस्तान पॉवर्टी एवेल्यूएशन फंड का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की मॉनिटरिंग और एवेल्यूएशन करेगा। ECO ने दासू हाइड्रो मंसूबे पर हलाक होने वाले चीन के शहरियों खानदानों के लिए मुआवजे की भी मंजूरी दी। लवाहिकीन को सरकारी तौर पर 1 करोड़ 16 लाख डॉलर की रकम खैर सगाली मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। इजलास में रबी सीजन के लिए यूरिया की ज़रूरियात पर भी जायजा लिया गया, जिसके बाद SNGPL से वाबस्ता फातमा फर्टिलाइजर और एग्रीटेक को मार्च तक गैस की फराहमी की मंजूरी दी गई। इस अरसे के दौरान दोनों प्लांट्स को 839 रुपये फी MMBTU पर गैस मिलेगी। ECC ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए मुशावरती कमेटी कायम करने और पाकिस्तानी मोबाइल कम्युनिकेशन लिमिटेड के सेलुलर लाइसेंस के रिन्यूअल की भी मंजूरी दी। इजलास में नई मरदम और खाना शुमारी, FPR, FC बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर की मरम्मत, FC हेडक्वार्टर नॉर्थ के हेलीकॉप्टर के पुरजाजात, पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए ज़मीनी ग्रांट्स की भी मंजूरी थी। वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि जिस तरह इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ खड़े हैं, इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इमरान खान की पुश्त पर हैं। यही वो इम्तजाज है जो पाकिस्तान को आगे लेकर चलेगा। रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट में सबसे ज़्यादा तादाद UAE में मुकीम पाकिस्तानियों की है। दुबई में निजी TV चैनल से गुफ्तगू में वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी सर का ताज और UAE में मुकीम पाकिस्तानी इस ताज का नुमाया हीरा हैं। पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल का दुबई में आगाज होने जा रहा है, जहां 11 पाकिस्तानी फिल्में जो हैं अगले पूरा 1 हफ्ता दिखाई जाएंगी। पाकिस्तान की फिल्म रिवाइव होने जा रही है और चूंकि इससे पहले तो सिर्फ आपने सियासतदानों के ड्रामे देखे हैं, नवाज शरीफ एंड कंपनी चूंकि इक़्तिदार में थी तो सिर्फ वही फिल्में चल रही थी, तो अब हमने कहा कि वो हकीकी जो है वो भी असल फिल्म भी जो है वो उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। तो असल फिल्में आ रही हैं, क्योंकि जो फ्लॉप फिल्में थी वो तो लंदन में जाके बैठ गई हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये राना शमीम वगैरह का भी मामला जो है वो आप देख रहे हैं अदालतों में चल रहा है। अब सबसे अहम बात ये है कि राना शमीम ने जो बात कही है आज, और उसका जो इंटरव्यू आया है गोजरी का, जो कह रहा है कि हमने ये एफिडेविट जो है ये नवाज शरीफ के घर पे बैठ के साइन किया, ये बड़ी अहम एलिगेशन है। और मैं समझता हूँ कि शरीफ फैमिली को दे शुड कम फॉरवर्ड और बताना चाहिए कि उनकी इसके ऊपर क्या पोजीशन है। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत व नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में माशी टीम की मुल्की मईशत को पायदार बनाने के लिए अनथक मेहनत रंग ला रही है। एक बयान में वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि माजी की हुकूमतों की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट से मुल्क दिवालिया होने के करीब था और ज़र मुबादला के ज़खायर आधे थे, जबकि शरह नमू को बढ़ाने के लिए 7 अरब डॉलर्स के कर्जे लिए गए। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि गुज़श्ता 3 बरसों में GDP में 5.37% नमू का हुसूल कामयाब हिकमत अमली का मजहर है। हमारे इक़दामात की वजह से गर्दिशी कर्जों में कमी आई है, जो गुज़श्ता हुकूमत में 400 अरब रुपए से ज़्यादा था। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि PTI हुकूमत की इक़्तिसादी इस्लाहात का बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ़ हमारी कामयाब हिकमत अमली का मजहर है। फ़ारूक हबीब ने कहा कि मजमूई कौमी आमदन 59.3 ट्रिलियन रुपए, जबकि पाकिस्तान की मैशत का हजम 346.76 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि शरीफ खानदान करप्शन की सज़ा से बचने के लिए अदलिया को दबाव में लाने की साजिश कर रहा है और मियां नवाज शरीफ इस साजिश का मरकजी किरदार है। वो लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस बारे में तफसीलात से आगाह करेंगे शाहिद वफा।
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کے مشیر برائے داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نے کہا کہ عدلیہ پر حملہ آور ہونا شریف خاندان کا وتیرہ رہا ہے، تاہم اب ایسے حربوں کا وقت گزر چکا ہے۔ شریف ڈاکٹرائن ہے کہ جی ججز کو یا خرید لو اور اگر وہ نہ بکے تو اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ، اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں۔ شہباز شریف صاحب، جسٹس قیوم صاحب اور سیف الرحمان صاحب کی ٹیپس اس ملک کی ہسٹری کا حصہ ہیں۔ اس وقت جوڈیشری کے خلاف یا ان ججز کے خلاف جن کے پاس ان کے مقدمات ہیں، ان کے خلاف ایک کانسپریسی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سازش کا مرکزی کردار ہے نواز شریف۔ ہاؤس آف شریف کی جو یہ شریف ڈاکٹرائن ہے اس کا وقت گزر چکا ہے۔ ابھی بھی ہمیں بالکل خبر ہے کہ کس طرح اپنے کیسوں کے اندر اثر انداز ہونے کے لیے وہی دونس دانسلی، وہی لالچ طمع اس طرح کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی انشاءاللہ بڑے ویجیلنٹ ہیں اور ان کو ایسے ہی آگے ایکسپوز کرتے رہیں گے۔ مشیر داخلہ و احتساب نے کہا کہ احتساب کے عمل کو جمہوری اقدار اور عدالتی قواعد و ضوابط کے تحت آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ بدعنوان سیاستدان بہت جلد کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے۔ جو چیزیں عدالت کے اندر موجود ہیں، جو چلان سبمیٹڈ ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ایویڈنس لگے ہوئے ہیں، وہ کہیں نہیں جا رہے۔ ان کے اوپر عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں۔ وہ تمام ثبوت اب عدالت کے ریکارڈ کا حصہ ہے، چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں یا FIA کی اسپیشل کورٹس ہیں یا اینٹی کرپشن کی کورٹس ہیں، دیگر مقدمات کے اندر بھی، اور ان کو پروسیکیوشنز جو ہے جو پرسو کر رہی ہے، اور ان کا ایک نتیجہ نکلے گا وہ۔ اور یہ جو 2022 ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی کنوکشن کا سال ہے۔ ایک سوال کے جواب میں شہزاد اکبر نے کہا کہ موجودہ حکومت آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان اتوار کو ڈائریکٹ فون کالز پر عوام کی شکایات اور آراء سنیں گے۔ یہ بات معاون خصوصی شہباز گل نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر مختلف شعبوں میں حکومت کے ترقیاتی اقدامات سے عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ پروگرام 23 جنوری سپہر 3 بجے ہوگا۔ پاکستان سمندری وسائل اور بلو اکانومی سے مستفید ہونے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ گوادر پورٹ نہ صرف معاشی طور پر بلکہ دفاعی اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ گوادر میں سیکیورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ سینٹرل ایشیائی ممالک سے تجارت کے لیے رابطہ سڑکیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ علاقائی روابط اور تجارت کے فروغ کے ساتھ بحری معیشت پر بھی توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ صدر مملکت نے کہا کہ سینٹرل ایشیائی ممالک افغانستان کے راستے گوادر پورٹ تک جانے کے لیے بے چین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 40 سال بعد امن آیا۔ پاکستان نے 40 لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ فراہم کی۔ افغانستان میں مستقل امن سے ہماری معیشت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستان کی تمام فورسز نے ملک کے دفاع اور مشکل کی ہر گھڑی میں اپنا مثبت کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سائبر جنگ دوسرے مہلک ہتھیاروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ پاکستان پر متعدد بار سائبر حملے کیے جا چکے۔ سیکیورٹی فورسز کو اس سے بچنے کی تیاری کرنی ہوگی۔ صدر نے کہا کہ کرونا کے خلاف بروقت فیصلوں سے نہ صرف عوام کو فائدہ ہوا بلکہ معیشت کو بھی فائدہ پہنچا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے پہلی بار خارجہ پالیسی کو نئی سمت دی ہے۔ خارجہ پالیسی کو جیو پولیٹیکل سے جیو اکنامکس بنیادوں پر استوار کیا گیا ہے۔ اپوزیشن موجودہ حکومت کے لیے چیلنج نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، ہم اپوزیشن سے سیاسی انداز میں نمٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا مہنگائی ہمارے لیے چیلنج ہے جس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ انیس آوان نے رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت ہوا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ تنقید برائے تنقید سے ملک میں مایوسی پھیلتی ہے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے۔ ہماری معیشت بحالی کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں جو اقتصادی صورتحال تحریک انصاف کی حکومت کو درپیش تھی وہ قوم کے سامنے ہے۔ 2 سال میں حکومت نے مشکل فیصلے کیے تاکہ معیشت کو مستحکم کیا جا سکے۔ ہم کہتے ہیں، دنیا کہتی ہے کہ ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں اور آپ کے زمانے میں ایکسپورٹ سٹیگنیٹ کر رہی تھی، اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ جب آج سارے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریمیٹنسز ریکارڈ ہوئی ہیں پچھلے مالی سال میں، اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ جب سب کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے اس میں خاطر خواہ بہتری آئی ہے، اس کا ذکر نہیں کریں گے، تو پھر لوگ کہتے ہیں
کہ یہ انالیسز سیاسی ہے, حقائق پر مبنی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے احسن اقبال کے نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے توانائی کے وزیر حماد اظہر نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے مصنوعی طور پر ملک کی معیشت کو سہارا دیا ہوا تھا. پاکستان کا قرضہ ان کے آخری سال میں $7 ارب کی رفتار سے بڑھا. سرکولر ڈیٹ میں 450 ارب کا اضافہ ہوا. پھر جا کے کہیں پہ ملک کو دیوالیہ کر کے قرضہ لے کے انہوں نے 5.4% گروتھ حاصل کی. آج ہماری 5.4% گروتھ جو ہے وہ صرف $2 ارب کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہے. آج ہماری جو 5.4% گروتھ ہے اس کے اندر آپ ٹیکس ریونیو کی گروتھ دیکھیں, اس کے اندر آپ ایکسپورٹ کی گروتھ دیکھیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سفارتی و کونسلر افسران ترمیمی آرڈیننس 2021 اور وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے رحمت للعالمین اتھارٹی آرڈیننس 2021 ایوان میں پیش کیا. توجہ دلاؤ نوٹس پر وزیر توانائی حماد اظہر نے ایوان کو بتایا کہ ملک میں قدرتی گیس کی قلت کا سامنا ہے. حکومت نے گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے LPG کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے. لاہور دھماکے اور دیگر واقعات میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لیے ایوان میں فاتح خوانی بھی کی گئی. قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا. انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ افغانستان اور ایران کی سرحد پر باڑ لگانے کا عمل ہر صورت میں مکمل کیا جائے گا. اسلام آباد میں پولیس اہلکاروں کی شہادت کی ذمہ داری TTP نے قبول کر لی ہے. بروقت کارروائی کرتے ہوئے TTP کے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. اجلاس کی تفصیل سے آگاہ کریں گی مریم ملک. سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہوا. وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلام آباد میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ اور لاہور دھماکے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ 18 جنوری کو اسلام آباد اور کل لاہور میں دہشت گردی کے واقعات پیش آئے ہیں. افغانستان اور ایران کی سرحد پر باڑ لگانے کا کام ہر صورت میں مکمل کیا جائے گا. یہ خاص مقاصد ہیں. ہم طالبان TTP کے ذریعے مذاکرات ہو رہے تھے. صرف 20 کلومیٹر کی جو ہے فینسنگ جو ہے وہ رہ گئی ہے. 2680 کلومیٹر پورا ہو چکا ہے اور اس کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو ہر صورت میں مکمل کریں گے. جو ایران بارڈر ہے اس میں 200 کلومیٹر رہتی ہے بلوچستان پہ, لیکن افغانستان بارڈر پہ صرف 20.3 یا 21 کلومیٹر لگا لیں. 21 کلومیٹر کا فاصلہ ابھی باقی ہے. وقفہ سوالات میں وفاقی وزیر اعظم خان سواتی نے ایوان کو بتایا کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پر بہتر انداز میں کام کر رہی ہے. غیر معیاری ادویات کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. ڈریب کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹی کے ذریعے فاصلاتی تعلیمی نظام قائم کیا گیا ہے جس سے پسماندہ علاقوں کے طالب علم بھی مستفید ہو سکتے ہیں. عوامی اہمیت کے معاملے پر اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ ملک کی معیشت میں تیزی سے بہتری آ رہی ہے. پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف عالمی اداروں نے بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کی شرح نمو 5.3% سے زائد ہے. اپوزیشن معیشت سے متعلق بے بنیاد باتیں کر رہی ہے. وفاقی وزیر شبلی فراز نے قومی رحمت للعالمین اتھارٹی آرڈیننس 2021 اور پاکستان نرسنگ کونسل آرڈیننس 2021 اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اسلام آباد دارالخلافہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 ایوان میں پیش کیے. لاہور بم دھماکے اور دیگر واقعات میں جاں بحق افراد کے لیے ایوان میں فاتح خوانی کی گئی. سینٹ کا اجلاس پیر تک ملتوی ہو گیا. مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. خبر دیتے ہیں آپ کو افغانستان سے، جہاں پر افغان عبوری نائب وزیر اعظم مولوی عبدالسلام حنفی سے افغانستان میں ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے چیئرمین ایلیٹ فلن کی ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں افغانستان کی موجودہ صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. افغان میڈیا کے مطابق ملاقات میں بین الاقوامی کمیٹی کے چیئرمین ایلیٹ فلن نے عبوری نائب وزیر اعظم کو صحت، پانی اور توانائی کے بارے میں معلومات فراہم کی. ان کا کہنا تھا کہ ریڈ کراس ملک میں اپنی امدادی سرگرمیاں بڑھا رہی ہے اور افغان عوام کے ساتھ اپنا تعاون جاری رکھے گی، جس پر عبوری نائب وزیر اعظم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی. اسلام آباد میں کشمیر لیگل فورم کے رہنماؤں نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی دہشت گردی اور کشمیریوں پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کے مظالم کے ذمہ داران کے خلاف برطانوی پولیس کو دیے گئے ڈوزیر کی تفصیلات میڈیا کو جاری کر دی ہیں. نیوز کانفرنس سے خطاب میں کشمیر لیگل فورم کے سربراہ ناصر قادری ایڈوکیٹ نے کہا کہ برطانوی پولیس کو بھارتی آرمی چیف، وزیر داخلہ اور دیگر 8 بھارتی حکام کے خلاف کارروائی کے لیے ڈوزیر جاری کیا گیا ہے. میٹروپولیٹن پولیس کے وار کرائم یونٹ کو ثبوت فراہم کر دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج مقبوضہ وادی میں ماورائے عدالت قتل عام کر رہی ہیں. یہ ڈوزیر اگین اٹ از اے یونیک جو انڈین اٹراسٹی کرائمز کو ایکسپوز کرے گی. اس ڈوزیر میں 111 فرضی انکاؤنٹر کے لسٹ دی ہے
and with all the details, कौन सा यूनिट है इंडियन आर्मी का, CRPF का और जम्मू कश्मीर पुलिस का। डॉक्टर मुश्ताक ने बताया कि डोजियर में इंसानी हुकूक के मुमताज़ कारकुन खुर्रम परवेज़ और सहाफ़ी सज्जाद गुल के हवाले से भी बात की गई है, जिन्हें भारतीय फ़ौज ने सच बोलने की पादाश में गिरफ्तार किया। Whatever India has been committing in this occupied territory, these are not just human rights violations. They are war crimes because they are being committed in a state of war in an occupied territory against people who have been occupied for so long. Stoke White investigation, which is a very renowned firm and which has a track record on this issue of taking issues of war crimes and then taking them on the basis of the principle of universal jurisdiction. हारून रशीद ने कॉन्फ्रेंस में अपने भाई के मावराए अदालत कत्ल की तफसील बताई। ज़िया मुस्तफ़ा हमारा सबसे छोटा भाई, तो वो 15 साल की उम्र में जब गिरफ्तार हुआ, उस वक्त तो हमारा कोई ऐसा निज़ाम नहीं था कि हम कोई मालूम कर सकें। कुछ अरसे के बाद एक लेटर मिला हमें, उसमें कहा गया कि बहुत ही तशद्दुद किया जा रहा है और शायद कि ये हमें जान से मार दें। कोई खबर नहीं कहाँ क्या हुआ, इतना साल 20 साल का ऐसा गुजरा। 24 अक्टूबर को हमें बताया किसी ने, ज़िया मुस्तफ़ा नामी आदमी जो है उसको मार दिया गया। तहरीक आज़ादी कश्मीर के रहनुमा और हुर्रियत लीडर यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब में कहा कि मकबूजा वादी में ख़वातीन की जिनसी हिरासगी के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हो रहा है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की इंसानियत सोच कार्रवाइयों का नोटिस ले। वॉर एंड टेरर को मिसयूज किया हिंदुस्तान ने और उसने कश्मीरियों को टेररिज्म के साथ लिंक करने की कोशिश की, जो कि इस रिपोर्ट के अंदर भी है, बहुत डिटेल के अंदर है। चाहे वो ज़िया मुस्तफ़ा का केस हो, उनके भाई साहब इधर बैठे हुए हैं, इस तरह बहुत से और केसेस हैं डिवाइडेड कश्मीरी फैमिलीज़ के जो बिछड़ गए हैं, जिनके अहले खाना को मार दिया गया है, गायब कर दिया गया है, उनका अता पता ही नहीं है। और फिर उसके साथ साथ जो अहसन अंटू साहब का भी, खुर्रम परवेज़ का भी जो केस है, इस तरह बहुत से केसेस हैं। और स्पेशली जो क्रीम है कश्मीर की, जो पढ़ा लिखा तबका है, उनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। इंतहा पसंदी और बेहूदगी भारत का खासा बन चुका है। गली मोहल्लों में मुसलमानों पर तशद्दुद के बाद अब हिंदुत्व के पैरोकार सोशल मीडिया पर भी मुसलमान खवातीन के खिलाफ घटियापन का मुजाहरा करने लगे हैं। हाल ही में क्लब हाउस एप्लीकेशन पर मारूफ मुस्लिम खवातीन के खिलाफ गैर इखलाकी तबसरे किए गए। वकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। बेहूदगी और इंतहा पसंदी अगर एक जगह देखनी हो तो भारत को देखिए। हिंदुत्व के पैरोकारों की इंतहा पसंदी गली कूचों से निकलकर अब सोशल मीडिया तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर खवातीन बारे और खास तौर पर मुस्लिम खवातीन बारे गंदे अल्फाज का इस्तेमाल इन इंतहा पसंदों का वतीरा बन गया है। गुज़श्ता दिनों क्लब हाउस नामी मोबाइल एप्लीकेशन पर मुसलमान खवातीन से मुतालिक बेहुदा और फहश तबसरे किए गए। ये कोई पहला वाकया न था। साल 9 के आगाज पर भी इन अफराद ने सोशल मीडिया पर बुल्ली बाई नामी एक ऐप पर 100 से जायद मुस्लिम खवातीन की तस्वीरें डालकर सब बराए फरोख्त लिख दिया था। इनमें मारूफ अदाकारा शबाना आजमी समेत दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज की अहलिया, मुतअद्दिद सहाफ़ी, समाजी कारकुन और सियासतदान शामिल थे। इससे कबल भी सुरी डील्स नामी एक ऐप तैयार की गई थी जिस पर मुस्लिम खवातीन की बोली लगाई गई थी। भारत में मुस्लिम खवातीन के खिलाफ तौहीन आमेज बातें करना एक कल्चर बनता जा रहा है। न सिर्फ ये बल्कि भारत में मुसलमान खवातीन के लिए हिजाब लेना भी अजाब हो गया है। Questions used to come from my professors in my college. They used to ask me, why am I wearing this and is someone forcing me to wear this? Wearing hijab is not about asserting yourself, it's about being who you are. आला तालीमी इदारों में भी बाहिजाब खवातीन को बुरके वाली कहकर मुखातिब किया जाता है और जुमले कसे जाते हैं। वकार हैदर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय मजालिम का एक ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हुर्रियत लीडर जाहिद अशरफ साहब ने। बहुत शुक्रिया जाहिद अशरफ साहब, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। सर, आपने मुलाहिजा की होगी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कश्मीर हुर्रियत लीगल फोरम के रहनुमाओं की। उसमें उन्होंने डोसियर भी पेश किया जिसमें नामजद किया गया भारतीय आर्मी चीफ को, वजीर दाखिला को, दीगर 8 भारतीय हुकाम के नाम भी लिए गए। कश्मीर में जो हो रहा है वो आपके सामने है, नरेंद्र मोदी का बैकग्राउंड आपके सामने है,
پھر خواتین کو سوشل میڈیا پر ہراساں کرنے کا معاملہ، ان سب معاملات کا کرکس کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کس طرح سے یہ سب ظلم و ستم کا سلسلہ رکے گا، اور مطالبہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ دنیا سے کہ عالمی برادری کب اپنا کردار ادا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، جو آپ نے بات کی آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے جو آج ڈوزر پیش کیا گیا ہے، اس میں ایک آزاد کشمیر کے ایک جوان تھے، وہ اس وقت ان کی عمر کوئی 15 سال تھی، وہ بارڈر کراس کر کے اس سائڈ پہ چلے گئے، ان کو گرفتار کیا گیا. وہاں 18 سال تک ان کو نے مختلف جیلوں میں رکھا ہے، ان پہ ٹرائل چلایا ہے، کوئی چیز ان پہ ثابت نہیں ہوئی ہے، اور اکتوبر میں ان کو جیل سے نکال کر ایک فرضی انکاؤنٹر میں شہید کیا گیا ہے. اور اسی حوالے سے یہ جو کشمیر لیگل فورم ہے، اس نے آج یہاں ایک پریس کانفرنس بلائی تھی. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ کشمیر کی تازہ صورتحال کیا ہے. آج 21 جون ہے 1990 کو ہندوستان نے گاؤں قتل سری نگر میں 50 بے گناہ لوگوں کو اجتماعی قتل کیا ہے. یہ لوگ ایک رات پہلے ہندوستان کی فوج نے وہاں خواتین کے ساتھ دست درازی کی ہے. تو 21 جنوری 1990 کو کشمیر کے لوگ ہندوستان کے اس ظلم، اس جبر اور اس بربریت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. تو ہندوستانی فوج نے وہاں نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائی، جس میں 50 سے 55 بے گناہ کشمیری شہید ہو گئے. تو جہاں تک آپ نے بات کی نریندر مودی کی، یہ جو وہاں اس وقت ہو رہا ہے ہندوستان میں، دیکھیے دنیا نے آپ دیکھ لیا، ہندوستان نے جو نام نہاد سیکولر ہونے کا جو ڈونگ رچایا تھا، نام نہاد جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، دنیا نے آہستہ آہستہ دیکھ لیا کہ ہندوستان کے اصل عزائم کیا ہیں. ہندوستان ہندو اسٹیٹ ہے جہاں اب وہ کھل کے کہہ رہے ہیں، بجرنگ دل ہے اور RSS ہے، وہ کھل کے کہہ رہے ہیں ہندوستان جو ہے یہ ہندوؤں کا ملک ہے، یہاں کسی مسلمان کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. آپ دیکھیں اس وقت کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں مسلم خواتین کے ساتھ. شبانہ اعظمی کی ابھی آپ نے ذکر کیا، آپ دیکھیں یہ جو بڑے مطلب سٹار ہیں، وہ سٹار کی بیوی ہیں، وہ اگر ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو عام لوگ وہاں کس طرح زندہ رہ رہے ہوں گے؟ عام لوگ جو عام مسلمان ہیں، تو ان کی زندگی کس طرح ہندوستان کے ان جو دہشت گرد تنظیمیں انہوں نے کس طرح اجیرن بنائی ہوئی ہے. اچھا زاہد اشرف صاحب یہ فرمائیے گا، جس طریقے سے آج یہ ڈوزیر کے اندر برطانوی جو کرائم یونٹ ہے اس کو ثبوت فراہم کیے گئے، اس حوالے سے بتایا گیا، کیا برطانوی پولیس جو ہے عالمی قوانین کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھارت کے خلاف آپ کو لگتا ہے ان شخصیات کے خلاف کارروائی کرے گی؟ کیونکہ اب سے پہلے اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے خاص طور پر مغربی دنیا کا، تو وہ صرف نشستن گفتن برخاستن والی سچویشن ہی ہمیں نظر آتی ہے. اب سچویشن ذرا مختلف ہے. آپ نے جو برطانیہ کی بات کی ہے، وہاں جو جس طرح یہ ڈوجر میں آپ ڈوجر کی آپ کیا ابھی تک ہندوستان دیکھیں اب کھل کے سامنے آ گئے نا ہندوستان کا اصل چہرہ. ابھی تک تو یہ ڈرامہ کر رہے تھے نا، پوری دنیا کو یہ بتا رہے تھے ہم جی جو یہاں جمہوریت ہے، یہاں سیکولرزم ہے. تو آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، دنیا دیکھ رہے ہیں. اب سوشل میڈیا نے ایکسپوز کر لیا ہندوستان کے اس ظلم کو، ہندوستان کے اس جبر کو. اب دیکھ رہی ہے دنیا. ابھی تک تو ان کا مطلب آپ دیکھیں یورپی میڈیا وہاں پچھلے دنوں بھی آپ دیکھیں انہوں نے کھل کے لکھا ہے کہ ہندوستان میں جو اس وقت وہ برما سے بھی اس سے بھی زیادہ بدترین حالت ہونے جا رہے ہیں ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ. اور وقت آئے گا انشاءاللہ اس سے پورا امید ہے کہ عالمی دنیا جو ہے، دیکھیں باضمیر لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے دنیا میں، دنیا دیکھ رہی ہے. مطلب آپ دیکھ ہندوستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور انشاءاللہ وقت قریب آئے گا کہ جب ہندوستان ایکسپوز ہو جائے گا. ہندوستان پہ انشاءاللہ ہماری مطلب توقع ہے اس پہ، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان پہ اقتصادی پابندیاں لگیں گی انشاءاللہ الرحمن. یہ جو معصوم لوگوں کا خون ہے رائے گا نہیں ہوگا، اور ہندوستان کو زوال کا باعث یہی بنے گا انشاءاللہ. زاہد صاحب آپ نے ایک تو سجیشن بھی دے دی کہ اقتصادی پابندیاں بھی ایک حل ہو سکتا ہے اس معاملے کا. اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اب تو عیسائی بھی محفوظ نہیں ہے، سکھ بھی محفوظ نہیں ہے، خالصتان کی تحریک زور پکڑ رہی ہے. کیا بھارت کو ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ انشاءاللہ عنقریب یہ ہماری آنکھیں دیکھیں گے ہندوستان مختلف ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا. دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے ہندوستان میں ابھی تک جو لبادہ ہو رہا تھا وہ ایکسپوز ہو گئے کہ ہندوستان کے اصل عزائم کیا ہے. وہاں دیکھیں صرف مسلمان ہی نہیں، کرسچنوں کے ساتھ آپ دیکھیں، وہاں چرچز میں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کرسچنوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اس لیے دنیا دیکھ رہی ہے. اب تو جو سوشل میڈیا پہلے تو نہیں ہوتا تھا، مطلب ایک چینل ہوتا تھا، اب تو ہر بندے کے ہاتھ میں ٹی وی ہے، ہر بندہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کچھ
ہو رہا ہے. تو اس لیے اس پہ اس کے علاوہ اقتصادی پالیسی کے علاوہ ہماری ڈیمانڈ ہے اور انشاءاللہ یہ ہوگا. یہ جو اس میں ہندوستانی فوج ہے یا چاہے ان کی دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لایا جائے گا انشاءاللہ. ان پہ ان کو سزائیں ملے گی انشاءاللہ, اس ظلم کے, اس جبر کے, اس بربریت کے جو اس وقت کشمیر میں بالخصوص اور ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ. حکومت کو مل کے رہے گی. زاہد اشرف سینئر حریت رہنما آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کچھ دیگر اہم خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جب ایمان تمہارے پاس ہو, اللہ کی رضا بھی ساتھ ہو, تو پھر پرواہ نہیں, رکنا نہیں, جھکنا نہیں, گھبرانا نہیں. آندھی آئے یا طوفان, مشکل میں ہو جو اپنی جان, آندھی آئے یا طوفان, مشکل میں ہو جو اپنی جان, میں تم کو تھام لوں, تم مجھ کو تھام لو, تو پھر پرواہ نہیں, رکنا نہیں, جھکنا نہیں, گھبرانا نہیں. پرچمِ ستاروں ہلا, آگے بڑھیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں بطور جج تعینات کر دیا گیا ہے. جسٹس عائشہ ملک کی تعیناتی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. وہ ملک کی تاریخ میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جسٹس ہیں. جسٹس عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ میں فرائض انجام دے رہی تھیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے معاون خصوصی سیاحتی روابط اعظم جمیل نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں بات چیت میں سیاحت کے فروغ کے لیے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان میں سیاحت کا فروغ وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. 2019 میں پاکستان میں سیاحت کے شعبے میں مثالی ترقی ہوئی. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کرونا وبا کے باعث جہاں باقی شعبے متاثر ہوئے وہاں سیاحت کے شعبے کو بھی شدید نقصان پہنچا, تاہم دنیا بھر کے سیاح دوبارہ سیاحت کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں. وزیر خارجہ نے کہا کہ سیاحت کے فروغ کے لیے پاکستان آنے والوں کے خواہاں سیاحوں کے لیے آن لائن ویزا سمیت متعدد سہولیات فراہم کر رہے ہیں. اعظم جمیل نے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وزارت خارجہ کی معاونت کے ساتھ ایک جامع قومی سیاحتی پالیسی جلد مرتب کرنے کا عندیہ دیا. وزارت تعلیم میں وفاقی وزیر تعلیم پیشہ ورانہ تربیت شفقت محمود کی ہدایت پر ملک بھر کے طلباء, اساتذہ اور والدین کی اومیکرون وائرس کے خلاف ضروری آگاہی کے لیے ایس ایم ایس سروس مہم کا آغاز کر دیا ہے. ایس ایم ایس آگاہی مہم کی ابتدا اسلام آباد سے کی جا رہی ہے, جبکہ دوسرے مرحلے میں اس مہم کا دائرہ کار دیگر ٹیلی کام کمپنیوں کے تعاون سے پورے ملک میں پھیلایا جائے گا. پہلے مرحلے میں ٹیلی کام کمپنی جیس کے تعاون سے 1,20,00,000 صارفین تک اپنی آگاہی پیغام کی ترسیل یقینی بنائے گی. آگاہی پیغام میں اومیکرون وائرس کے خلاف حفاظتی تدابیر, جن میں وقفے وقفے سے ہاتھ دھونا, ماسک کا استعمال, سماجی فاصلہ برقرار رکھنا, ہجوم سے بچنا شامل ہے, پر پوری طرح سے عمل درآمد کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے, جبکہ 12 سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کی ویکسینیشن لازمی کرانے کی بھی ترغیب دی ہے. بحری امور کے وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا ہے کہ سندھ میں انقلاب لانے کا آغاز لاڑکانہ سے کر رہے ہیں. لاڑکانہ میں عوامی اجتماع سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سندھ پر 14 سال سے مسلح ٹولے نے ہر طرف تباہی مچا رکھی ہے. صحت کے شعبے کی صورتحال ابتر ہے. شاہراہوں اور آبپاشی کے نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے. اب مقابلے کا وقت ہے, ڈرنے کا وقت نہیں ہے. 460 بلین روپے کا پیکیج سرکار دیتی ہے سندھ کو. کراچی میں کچرا بھی فیڈرل گورنمنٹ اٹھاتی ہے, نالے بھی فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے. کوئی دبئی میں گھر بن گیا, کسی کا لندن میں گھر بن گیا, بلاول ہاؤس کی دروازے دیواریں اور اونچی ہو گئیں.
ये आपका पैसा है। बावन खुसूसी बराए उमूर नौजवानान उस्मान डार ने कहा है कि पाकिस्तान में खेलों को मईशत का दर्जा देंगे। हुकूमत के टैलेंट हंट प्रोग्राम का मकसद मुल्की नौजवानों की सलाहियतों को सामने लाना है। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टैलेंट हंट प्रोग्राम में 12 खेल शामिल हैं। टैलेंट हंट में सामने आने वाले खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आबादी का 68% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। खेल से मुतालिक सरगर्मियों के फरोग से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। 68% आबादी पाकिस्तान की 30 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। हमें स्पोर्ट्स को इकोनॉमी की तरफ लेके जाना ताकि इन्हीं नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स के मैदानों में से स्पोर्ट्स में से रोज़गार के सिलसिले पैदा किए जा सकें। हमारा मकसद, हमारी मंजिल ये है कि हमने पाकिस्तान के नौजवानों को टैलेंट को इंशाअल्लाह ताला क्रिकेट में भी तलाश करना है, हॉकी को भी लेके आ रहे हैं, फुटबॉल को भी लेके आ रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन नौजवानों को तरक्की के भरपूर मौके फराहम करना है। टैलेंट हंट प्रोग्राम नौजवानों को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। लाहौर कलंदर का जो प्लेटफॉर्म है वो हर उस नौजवान के लिए जिसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। हमने पूरे मुल्क में हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स का जाल बिछाना है। 12 से ज़्यादा हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएंगे और इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी जल्दी बनाएंगे। ये हम सिर्फ प्लेटफॉर्म ऑफर कर सकते हैं, बाकी जो मेहनत है वो प्लेयर ने अपनी खुद करनी होती है। हुकूमत मुल्क भर से पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म है। लाहौर में इंसदाद पोलियो मुहिम के आगाज़ के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में सेहत के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि पोलियो मुहिम 24 जनवरी से 28 जनवरी तक पाकिस्तान के 70% मखसूस अजला में की जा रही है ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाया जा सके। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि सेहत इंसाफ कार्ड कम आमदनी वाले तबकात के लिए सेहत के इंश्योरेंस का सबसे बड़ा मनसूबा है जिसके मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि सेहत कार्ड रखने वाले अफराद पैनल पर मौजूद हस्पताल से बिला मुआवजा सेहत की बेहतरीन सहूलतें हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की 5वीं लहर में तेज़ी आ रही है और कराची में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि जिन लोगों ने पहली वैक्सीन ली है उन्हें आखिरी वैक्सीन के 6 माह बाद बूस्टर डोज लाजमी लगवानी चाहिए। मुआविन ख़ुसूसी ने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। बलूचिस्तान के 15 अजला में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया जिसमें 15 लाख के करीब बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मज़ीद तफसीलात कोयटा से शहबाज खान काकर से। बलूचिस्तान में 27 जनवरी 2021 से अब तक पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ, जो एक कामयाबी है। पोलियो के खात्मे के लिए 5 रोज़ा मुहिम का आगाज कर दिया। जिन अजला में पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी इनमें कोयटा, किला अब्दुल्ला, जोब, मस्तूंग, लसबेला और दीगर अजला शामिल है। सोसाइटी के जितने बच्चे हैं आप उनको कवर नहीं करेंगे, ये खतरा मौजूद रहता है। लेकिन फॉर्चुनेटली अब 1 साल हो गया है। हमारे यहाँ मेरे ख्याल लास्ट ईयर 27 जनवरी को आखिरी केस आया था, उसके बाद कोई केस नहीं आया है। इसमें हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हमारे जो प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट उनमें कैंपेन हो रही है जिसमें हमारा टारगेट 15 लाख है और 6600 के करीब हमारी टीमें होंगी। कमिश्नर कोयटा डिवीजन सुहेलुर रहमान बलोच ने पोलियो के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। 24 जनवरी बरोज़े पीर से पोलियो मुहिम के दौरान 6600 टीमें बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने पर मामूर होंगी। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की हर मुहिम के दौरान पोलियो वैक्सीन पिलाएं और अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाएं, क्योंकि पोलियो की हार में हमारी जीत है। शहबाज खान काकड़, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने कहा है कि पहली मरतबा बेघर लोगों के लिए अपने घर का ख्वाब पूरा करने की जानिब अमली कदम उठाया गया है। लाहौर में कम आमदन वाले अफराद के लिए पेरी अर्बन एरियाज़ में प्लॉट्स के अलॉटमेंट के लिए कुरानदाजी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पेरी अर्बन एरियाज़ में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए कोशा है। पंजाब की हर तहसील और हर ज़िले में पेरी अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर पेरी अर्बन अफोर्डेबल हाउसिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 3 तहसीलों में घरों के अलॉटमेंट के लिए बटन दबाकर कुरानदाजी की और घर हासिल करने वाले खुशनसीबों को मुबारकबाद दी।
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا ہے کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے. غیر ضروری چیک پوسٹیں ختم کر دی گئی ہیں. عوام کو تنگ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے. گوادر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی وزیر اعظم عمران خان کا ویژن ہے. صوبائی حکومت کاروباری افراد کی سہولت کے لیے بینک اور تجارتی ادارے قائم کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گوادر اور اس کے گرد و نواح میں شمسی توانائی کے منصوبوں پر بھی کام جاری ہے. بارڈر میں فینسنگ کے بعد کسٹم بارڈر میں رہیں اور اندرونی صوبہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہاں پہ چیک پوسٹیں لگائیں اور لوگوں کو روکیں اور تکلیف دیں. تو یہ ہمارا مقصد ہے بلوچستان میں کہ ہم لوگوں کو سیکورٹی دیں، لیکن سیکورٹی کے نام پہ کسی کو چیک پوسٹوں کے بہانے سے تنگ نہیں کریں. بہت سارے بارڈر اسٹیٹس کا پروگرام شروع کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو سہولتیں دیں. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں پاکستان کی ترقی تعلیم یافتہ نوجوان نسل سے منسلک ہے. طلباء کا علم اور صلاحیت ملک کا اثاثہ ہیں. لاہور میں نجی یونیورسٹی کے کانوکیشن سے خطاب میں گورنر نے کہا کہ پنجاب کی یونیورسٹیز میں میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنا رہے ہیں اور تعلیمی اداروں کو سیاسی مداخلت سے مکمل پاک کیا جائے گا. گورنر نے کہا کہ امن کے دشمنوں سے ملک کا امن و استحکام برداشت نہیں ہو رہا. دہشت گردوں کے پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے ایجنڈے کو ناکام بنائیں گے. گورنر کا کہنا تھا کہ سچائی، کردار کی مضبوطی اور حب الوطنی کے اصولوں پر چل کر ہی ترقی کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں. گورنر نے کامیاب ہونے والے طلباء اور طالبات میں میڈلز بھی تقسیم کیے. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر چودھری پرویز الہی لاہور میں ایم پی اے بلال یاسین کی رہائش گاہ گئے. انہوں نے بلال یاسین کی خیریت دریافت کی اور جلد صحتیابی کے لیے دعا کی. اس موقع پر صوبے کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. نیب نے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کی قیادت میں شاندار کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ہے. نیب کے قیام کا مقصد بدعنوانی کے خاتمے اور کرپٹ عناصر سے لوٹی گئی دولت برآمد کر کے قومی خزانے میں جمع کرنا ہے. جسٹس جاوید اقبال نے بطور چیئرمین نیب اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد نہ صرف ایک جامع اور مؤثر انسداد بدعنوانی کی حکمت عملی متعارف کروائی بلکہ مختلف اقدامات بھی متعارف کرائے جن کے شاندار نتائج برآمد ہونے لگے. آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان، ورلڈ اکنامک فورم، گلوبل پیس کینیڈا، پلڈیٹ اور مشال پاکستان جیسی نامور قومی اور بین الاقوامی ادارے نہ صرف بدعنوانی کے خاتمے کے لیے نیب کی کوششوں کو سراہتے ہیں بلکہ گیلانی اور گیلپ سروے میں 59% لوگوں نے نیب پر اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی قیادت میں نیب نہ صرف آج ایک فعال ادارہ ہے بلکہ نیب نے گزشتہ 4 سال سے زائد عرصے کے دوران بدعنوان عناصر سے بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر 539 ارب وصول کیے جو کہ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں قابل ذکر کامیابی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے بھارتی گندم کے امداد کی ترسیل کے لیے پاکستان نے انسانی بنیادوں پر اجازت دی ہے. اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بارے میں بھارت کو آگاہ کیا گیا ہے لیکن 3 ہفتے گزر جانے کے باوجود پہلی کھیپ اور بھارت کے جواب کے منتظر ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات میں دہشت گرد حملے کی مذمت کرتا ہے جس میں ایک پاکستانی شہری بھی جاں بحق ہوا. پاکستانی شہری کی میت پشاور پہنچا دی گئی ہے. سی پیک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ کرونا وبا کے باوجود آگے بڑھ رہا ہے. سی پیک کے 27 منصوبے عمل اور تیاری کے مراحل میں ہیں. انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے پریانتھا کمارا قتل کیس کے پہلے مجرم کو سزا دے دی ہے. عدنان نے عدالت میں اعتراف جرم کر لیا. عدنان نے سری لنکن شہری کا قتل اور ملزمان کے کردار کو درست قرار دے کر سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کی تھی. جج نے مجرم کو 1 سال قید اور 10,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی. مجرم کے خلاف تھانہ رنگپورہ میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سانحہ مری کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ NDMA کے قانون پر مکمل عمل درآمد کیا جائے. آئندہ کچھ ہوا تو ذمہ دار نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن ہوگا. اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سانحہ مری کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے. تفصیل سے آگاہ کریں گے عمران منصب خان. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ قانون کے مطابق سارا کام ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا تھا. یہ بات طے ہو گئی ہے کہ پالیسی میکنگ باڈی کی کبھی میٹنگ نہیں ہوئی. یہ پٹیشن آنے تک قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. درخواست گزار کے وکیل نے استدعا کی کہ سانحے میں جاں بحق افراد کے لیے معاوضے کی ادائیگی کے لیے عدالت ہدایت دے. چیف جسٹس نے کہا کہ جو قوانین ہیں اسی طرح اس پر عمل درآمد کیا جائے گا.
چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت نے قانون کو دیکھنا ہے، لیکن صوبوں میں بھی اس قانون کے تحت ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی میٹنگز نہیں ہوئی۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے بتایا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن کی میٹنگ کی NDMA نے سفارش کی ہے، وہ بھی جلد ہوگی۔ چیف جسٹس اطہر مندلہ نے کہا کہ صوبوں میں الگ سے اتھارٹیز بنی ہوئی ہیں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے، عدالت اس پر ہدایت دے گی تاکہ مستقبل میں کچھ ایسا ہو تو ذمہ داران کا تعین ہو سکے۔ عدالت نے NDMA کو قوانین پر عمل درآمد کا حکم دیتے ہوئے سانحہ مری پر تحقیقات کے لیے دائر درخواست نمٹا دی۔ عمران منصف خان، پاکستان ٹیلیویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور سانحہ انارکلی کے 19 زخمی میو ہسپتال لاہور میں زیر علاج ہے، جن میں سے ایک شدید زخمی کو وینٹیلیٹرز پر رکھا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق تفتیشی ٹیموں نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور شواہد اکٹھے کیے۔ ابتدائی تفتیش مکمل ہونے تک جائے وقوع سیل اور کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں۔ دوسری طرف ہسپتال انتظامیہ نے بتایا ہے کہ کل دھماکے کے بعد 29 زخمیوں کو میو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جن میں سے 10 افراد کو ابتدائی طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق پوسٹ مارٹم کے بعد جاں بحق ہونے والے 3 افراد کی لاشوں کو تدفین کے لیے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ میو ہسپتال میں 9 مریض سرجیکل وارڈ جبکہ باقی 10 میڈیکل اور دوسرے وارڈز میں زیر علاج ہیں۔ 30 سال سے جھنگ بکھر روڈ کی تعمیر کا منصوبہ فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث زیر التوا تھا۔ پنجاب حکومت نے 55 کروڑ کے فنڈ سے سڑک کی تعمیر شروع کروا دی ہے۔ جھنگ سے رپورٹ کریں گے سید عدنان نور۔ جھنگ بکھر روڈ کا شمار پنجاب کے قدیم روڈز میں ہوتا ہے، جو ملتان، بکھر، سرگودا، لیا کے اضلاع سے ملتا ہے۔ سالوں سے روڈ کی تعمیر التوا کا شکار تھی، جسے موجودہ حکومت پنجاب نے عوامی مطالبہ پر 53 کروڑ روپے کی گرانٹ سے بنوانا شروع کر دیا ہے۔ ہمارا جو بکھر روڈ ہے یہ ایوب چوک سے سٹارٹ ہوگا اور علی آباد تک اس کو ہم نے ڈوئل کیریج وے بنانا ہے۔ یہ بیسیکلی 2 سال کا پروجیکٹ ہے اور اس کی لاگت جو ہے 553 ملین ہے۔ 2 سالہ منصوبہ میں ایوب چوک جھنگ سے علی آباد تک 5 کلومیٹر ون وے سڑک کی تعمیر سے شہر میں ٹریفک کی روانی برقرار رہنے کے ساتھ سڑک وسیع ہونے پر تاجر برادری بھی حکومتی اقدام پر مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ اس روڈ کے جتنے بھی بندے ہیں وہ اس اچھے اقدام کی تعریف کر رہے ہیں اور تمام تاجر اس اقدام میں حکومت کے ساتھ ہیں۔ ہمیں امید ہے یہ جلدی جلدی یہ کامیابی ہمیں رنگ لائے گی۔ جھنگ بکھر روڈ کے بننے سے نہ صرف قریبی اضلاع میں آمد و رفت میں آسانی ہوگی بلکہ دیہی علاقوں سے شہر میں اجناس بر وقت پہنچ سکیں گی۔ سید عدنان نور، PTV نیوز، جھنگ۔ اور ابھی ایک افسوسناک خبر، ممتاز PTV ڈرامہ نگار اور شاعر ڈاکٹر ڈینس آئزیک کینیڈا میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 71 برس تھی۔ ان کے مشہور ڈراموں میں دوراہا، سلاخیں، کرب، بارش اور تھوڑی سی زندگی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے ڈرامہ سیریز گیسٹ ہاؤس کی کچھ اقساط اور سمینہ پیرزادہ کی فلم انتہا کا اسکرین پلے بھی لکھا۔ ڈاکٹر ڈینس آئزیک کو 1979 میں تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں 25 سال تک بطور ڈاکٹر خدمات بھی سر انجام دی۔ کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو آگاہ کریں کہ پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے پاکستان کو دنیا میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ سال کے بیشتر حصے میں دستیاب رہنے والا پھل امرود ذائقے میں میٹھا اور حیرت انگیز فوائد سے مالا مال ہے۔ امرود کی فصل کم لاگت اور منافع بخش ہے۔ وزیر آباد سے بلال احمد خان لودھی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ امرود ایک سستا، لذیذ اور فرت بخش پھل ہے جسے وٹامن سی کے حصول کا بڑا ذریعہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت ملک بھر میں بالخصوص پنجاب میں امرودوں کی بہار آئی ہوئی ہے۔ بچے، جوان، بزرگ سبھی سے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ کھانے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ہم تو ایسے امرودوں پہ چڑھ چڑھ کے کھاتے تھے امرود کہ جیسے طوطا مینا جو ہے نا وہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ طبی ماہرین امرود کو ہاضم بتاتے ہیں جبکہ اس کے دیگر فوائد بھی ہیں۔ اس کے پتے اور بیج بھی انسانی صحت کے لیے مفید ہیں۔ یہ پھل وٹامن سی کے علاوہ پوٹاشیم اور فائبر سے بھرپور ہوتا ہے۔ ذیابیطس کے امراض میں اس کو بہت مفید پایا گیا ہے۔ امراض معدہ میں بھی بہت مفید ہے۔ اگر روزانہ کی روٹین میں ایک امرود شامل کر لیا جائے تو بہت سی امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ امرود کی مختلف قسمیں ہیں جن پر سال میں 2 بار پھل آتا ہے جبکہ جدید ہائیبریڈ اقسام سارا سال پھل دیتی ہیں۔ سرائی یہ گولڈن گولا وے تے ایدی پیداوار گرمی دی بھی تے سردی بھی اچھی اللہ تعالیٰ دیندا وے تے جڑا نا اسی بازار بھی کاشت کرنے ہیں، منڈی بھی دینے ہیں۔ مناسب قیمت میں ہر شخص کی پہنچ میں رہنے والے پھل امرود کی فصل مختلف بیماریوں اور کیڑوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ تاہم زرعی ماہرین کی سفارشات پر عمل کر کے اور مناسب حکمت عملی اپنا کر زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ بلال احمد خان لودھی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، وزیر آباد۔
اور ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور برف باری، جبکہ بعض مقامات پر موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ اس دوران پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ آج سب سے کم درجہ حرارت لہ میں -12 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کالام -8، سکردو -7، استور، بگروٹ، پارا چنار -5، ہنزا -4، ملم جبا، زیارت -3، دیر، کلا، چترال اور دروش میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، لاہور میں آج بھی مطلع ابر آلود رہا اور صبح سویرے کئی علاقے دھند کی لپیٹ میں رہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ سلسلہ اگلے 2 دن تک جاری رہے گا۔ لاہور سے نائلہ انور رپورٹ کریں گی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں دھند اور سردی کی شدت برقرار ہے۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں رات اور صبح کے وقت دھند چھائی رہی اور کہیں کہیں ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی رہی، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا نیا اسپیل آج سے پنجاب میں داخل ہو گیا ہے، جس سے رواں ہفتے مزید بارشیں متوقع ہیں۔ آج رات سے جو لاہور میں ہے، جو اس کے گرد و نواح میں بارش کے چانسز ہیں، اور یہ بارش کا سلسلہ جو ہے یہ اگلے 2 دن تک جاری رہے گا، اور یہ بارش فصلوں کے لیے بڑی اچھی ہوگی، اسپیشلی گندم کی فصل کے لیے بہت اچھی بارش ہوگی۔ دھند کی وجہ سے حد نگاہ کم رہی، موٹر وے کو بعض مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑا۔ جیسے ہی حد نگاہ میں بہتری آئی، موٹر ویز کو کھول دیا گیا۔ حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بھی متاثر ہوا، جس سے ملکی اور غیر ملکی پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ سردی اور دھند کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے شہریوں کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اپنے آپ کو سردی سے بچائیں۔ نائلہ انور، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ادھر NDMA کی جانب سے موسم کی تازہ ترین ایڈوائزری کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو کسی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے برقت اور پیشگی اقدامات کرنے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ NDMA نے کہا ہے کہ صوبائی اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز حساس مقامات پر ضروری مشینری اور دیگر ایمرجنسی ساز و سامان اور سٹاف کی موجودگی یقینی بنائیں اور تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں تاکہ کسی بھی جگہ موسم کی خرابی کے باعث راستے بلاک ہونے کی صورت میں بروقت اقدامات کیے جا سکیں۔ اور ناظرین، ایک طرف جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو وہیں مختلف بیماریاں بھی عام ہو رہی ہیں۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، ڈاکٹر ناصر چودھری ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فرمائیے گا سب سے پہلے تو یہ کہ ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ خشک سردی کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں تھیں، لیکن اب تو بارش کے بعد موسم بھی خاصا بہتر ہو گیا، پھر بھی یہ بیماریاں، گلا خراب اور اس طرح کے فلو، یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ اسپیکٹ پر بات کرنے کے لیے مجھے انوائٹ کیا۔ اچھا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسم اس وقت انتہائی شدت نوعیت اختیار کر چکا ہے۔ ایک تو دیکھیں کامن کولڈ کی وجہ سے آپ نے بڑا اچھا بیان کیا ہے جی کہ کامن کولڈ کی وجہ سے آپ کو فلو، زکام، نزلہ، گلا خراب اور کھانسی اور بخار، اس طرح کے علامات اور اس طرح کے پیشنٹس میں جو ہمارے جو OPD ہے یا کلینکس وغیرہ میں خاصی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اور دوسرا دیکھیں، ہمیں ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی اس وقت، اس کے ساتھ ساتھ کامن کولڈ کے ساتھ ایک اور جو تھریٹننگ جو کنڈیشن ہے، دیٹ از اسموگ۔ ٹھیک ہے، اب جس طرح آپ نے خود کہا جی کہ جو اسموگ کی وجہ سے ویزیبلٹی کم ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ ایون جو ہے وہ بہت سارے ایکسیڈنٹس کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور موٹر وے بھی، اور اب جو مین روڈ کی جو M2 M3 یہ ساری بند کرنی پڑی۔ ٹھیک ہے، اب اسموگ میں یہ ہے کہ ہمیں وی ول ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ کہ اسموگ اور فاگ میں فرق ہے، یہ سمپل دھند نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسموگ میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ بیسیکلی اس میں پولوشن، جیسے کہ لاہور کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس میں جو لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ پولوشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھے تو دنیا میں ٹاپ کے شہروں میں آ رہا ہے، اور اس میں زہریلے مواد ہیں، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور اوزون۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ زہریلے مواد جو ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو پارٹیکولیٹ میٹر یا PM کہتے ہیں، اور یہ ایون صرف آپ کو نظرہ، گلا خراب، کھانسی وغیرہ نہیں کریں گے، اور ایون جو آنکھوں کے اندر سرخی کھا رہے، درد، پانی نکلنا، یہ چیزیں بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اصل تھریٹننگ اس میں جو ہو سکتا ہے سینیریو وہ یہ ہے کہ یہ سانس کی نالیوں میں یہ زہریلے مواد داخل ہو جاتے ہیں، اور آپ کو جو الرجی، دمہ یا COPD یا سانس کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایون جو آپ کی کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں، یہ جو پارٹیکولیٹ میٹل ہیں یا زہریلے مواد ہیں، ان میں داخل ہو کے آپ کے ایون جو دل کی جو تکالیف بھی اس موسم میں بڑھ جاتی ہیں۔
ٹھیک، یعنی اس سب سے اگر اسموک کے اثرات ہوتے ہیں تو اس صورت میں سانس کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور دل کے امراض لاحق ہونے کا بھی خطرہ ہے، لہٰذا خود کو سردی سے اور اسموک سے بچانا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت پہنچا اپنے اختتام کو۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔